आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। रोज़ाना आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात पर गुफ्तगू होती है। हमारे मुल्क के मुमताज़ उलमा तशरीफ़ लाते हैं और कुरान करीम की इन आयात को बिल्कुल वज़ाहत और सराहत के साथ और बहुत ही आसान अल्फाज में इन आयात के माना और मफ़ाहीम हम तक पहुँचा देते हैं। ये कुरान करीम ये ज़मीन वालों से अल्लाह ताला का आखिरी कलाम, क़यामत तक के लिए रोशन हिदायत। ख़वातीन हज़रात, अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा के हम बड़े शुक्रगुज़ार होते हैं हमेशा कि वो तशरीफ़ लाते हैं और हमें कुरान करीम से करीब कर देते हैं। ख़वातीन हज़रात, आज की जो आयत है वो सूरह बक़रा की आयत नंबर 275। इस पर बात करवाएंगे अपने अहद के एक मुमताज़ आलिम दीन से, टेलीविज़न से, मीडिया से बहुत दूर रहे। आज वो पहली मरतबा किसी टीवी प्रोग्राम में शिरकत फरमा रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, तफ़सीली तारुफ़ उनसे बाद में मैं कराऊँगा। पहले ये कुरान करीम की ये आयत जो आज ज़ेर गुफ्तगू आएगी उसकी बाबत कुछ गुफ्तगू। अल्लाह ताला फरमा रहा है सूद के हवाले से कि जो लोग सूद खाते हैं उनका हाल कैसा है। उनका हाल बिल्कुल ऐसा है कि जैसे उन्हें शैतान ने छू कर बावला कर दिया हो। अल्लाहु अकबर। ख़वातीन हज़रात, सिंपल सवालात रखेंगे कि सूद किसे कहते हैं, ये हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमें तालीम करेंगे। सूद खाने वाले की नफ्सियात क्या होती है, सूद खाने वाले किसी माशरे में बढ़ जाएं तो फिर माशरती नफ्सियात क्या हो जाती है। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इनके इस हालत में मुब्तला होने की वजह क्या है कि ये कहते हैं कि ये जो तिजारत है ये भी तो सूद ही की तरह एक चीज़ है। हालांकि अल्लाह ताला फरमा रहा है आगे चलकर कि तिजारत को हमने हलाल और सूद को हराम कर दिया। हलाल और हराम कौन तय करता है? अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ को हलाल करार दिया वो क़यामत तक के लिए हलाल है और जिसको हराम करार दिया वो क़यामत तक के लिए हराम है। अल्लाह ताला फिर फरमा रहा है कि जिस शख्स तक ये नसीहत, अल्लाहु अकबर, यहाँ मौइज़त का लफ्ज़ आया है, ये अल्लाह ताला नसीहत कर रहा है, अपनाइयत का इजहार कर रहा है, मोहब्बत का इजहार कर रहा है अपने बंदों से। यानी एक मालिक का, एक आका का अपने ग़ुलाम से एक मोहब्बत का इजहार हो रहा है कि जिस तक अपने रब की तरफ से ये नसीहत पहुँच जाए वो क्या करे कि वो फ़ौरन सूदखोरी से बाज आ जाए और जो कुछ वो पहले खा चुका है उसका मामला अल्लाह के हवाले है। अल्लाहु अकबर। हुस्न ज़न रखे, अल्लाह से मग़फ़िरत तलबी करता रहे और इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला जो माजी में जो गलतियाँ हुई, जो गुनाह हुए सूदखोरी के हवाले से, अल्लाह उन्हें माफ़ कर देगा। और इस हुक्म के बाद भी अगर लोग सूद खाते रहे, अल्लाह और अल्लाह के हुक्म, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते रहे तो उनका ठिकाना जहन्नम है जहां वो हमेशा रहेंगे। ख़वातीन हज़रात, बहुत सारी बातें इस ज़ैल में आएंगी जो आज के लम्हे मौजूद के कुछ सवालात कुछ बैंकारी के हवाले से हैं, वो भी सामने हम लाने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे अपने अहद के एक मुमताज़ आलिम दीन से। ख़वातीन हज़रात, फ़ारिग़ तहसील हैं दारुल उलूम कराची से। कराची की कई यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, साहिब निगाह हैं। पिछले दिनों इनसे मुलाकात हुई और बड़ी गुफ्तगू रही इनसे। एक रोशन दिमाग, अहद का लम्स आपकी गुफ्तगू में ख़वातीन हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं
محترم مفتی رشید احمد صاحب۔ مفتی صاحب آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، یہ نوجوان عمر ان کی بہت کم ہے، لیکن انہوں نے ایک دنیا کو دیکھا، قریب سے دیکھا، اور آج کے جدید مسائل کا حل بھی آپ قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرماتے ہیں۔ مفتی رشید صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ بقرہ اور آیت نمبر 275۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور وہ آئندہ کے لیے سود خوری سے باز آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا تو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی رشید صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب، اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ امہات المومنین میں وہ کون ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے سلام بھجوایا؟ درست جواب ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ خلافی کو کس چیز کی علامت قرار دیا ہے؟ گناہ کی، کفر کی، منافقت کی؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت قبلہ ارشاد فرمائیے۔ اس سے پہلے کہ ارشاد فرمائیے، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ تشریف لائے، ہم آپ سے سیکھیں گے۔ مفتی صاحب ارشاد فرمائیے، جو قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، کچھ سوالات میں نے انٹرو میں رکھے، سورہ بقرہ آیت نمبر 275 سود کے حوالے سے۔ اچھا، قرآن کریم میں سود کے حوالے سے کئی آیات اور کئی
احکامات آ رہے ہیں، یہ درمیانی احکام ہیں۔ اس کے بعد وہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ آگے آ رہا ہے آخری اعلان کہ اب بھی تم نے سود کھایا تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سود کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بہت شکریہ انیق صاحب۔ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے الذین یأکلون الربا، قرآن کریم میں جیسے آپ نے فرمایا ربا سے متعلق احکام کو بہت تفصیل سے اور مختلف آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے ظاہر سود کے صحیح تصور اور صحیح مفہوم کو سمجھنا چاہیے، اور اس کے بعد ہی اس آیت کی صحیح امپلیمنٹیشن یا اس کی تطبیق کی جا سکتی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے اور مفہوم کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس مفہوم کو صحیح طور سے سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اس بات کا بھی پتہ ہونا بہت ضروری ہے کہ عرب کے کلچر میں آخر ایسے کون سے طریقے تھے جس کے بارے میں قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی اور جس سے منع کیا گیا، اور پھر ایک آلٹرنیٹ اور ایک متبادل اللہ تعالیٰ نے عطا کیا کہ یہ چھوڑ کر یہ راستہ اختیار کر لیں۔ بہت اچھا۔ اگر اس سود کی ڈیفینیشن کی طرف ہم آئیں، قرآن کریم میں جس سود کا ذکر ہے اس کو بیسیکلی کہا جاتا ہے ربا القرآن، یا اس کو ربا الجاہلیہ بھی کہتے ہیں۔ ربا الجاہلیہ کہنے کی وجہ بیسک یہی ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں جو ربا اور جو سود ہوتا تھا وہ اسی نوعیت کا تھا۔ اس کی اگر ہم ڈیفینیشن کی طرف آئیں تو روایت میں اس کی ڈیفینیشن ہمیں یہ بتائی گئی ہے کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر ایسا قرض جو اپنے ساتھ نفع کھینچ کر لائے وہ ربا ہے، وہ سود ہے۔ اب وہ نفع کھینچ کر اپنے ساتھ جو لا رہا ہے وہ کیش کی فارم میں بھی آ سکتا ہے کہ ایک آدمی نے پیسے دیے اور اس کو ریٹرن میں 100 روپے دیے، ریٹرن میں اس کو 150 روپے مل رہے ہیں، اور کبھی وہ پروفٹ اس کو کسی اور فارم میں بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے 10 لاکھ روپے کسی کو قرض دے دیے، ابھی اس کو ریٹرن میں اس نے مکان کرائے پہ لے لیا اس سے، اور اس مکان کا ویسے کرایہ اگر وہ دیتا تو 20,000 دینے ہوتے، اب اس 10 لاکھ کے قرض کی وجہ سے وہ 5,000 روپے قرض اس کو رینٹ دے رہا ہے یا کرایہ دے رہا ہے۔ اس کو بھی اگر دیکھیں تو یہ جو رینٹ اس کو 20,000 سے 5,000 کر دیا یا 2,000 کر دیا، اگر یہ اس کو قرض نہ دیتا تو یہ پروفٹ یا یہ ایڈوانٹیج جو اس کو دیا گیا یہ اس کو نہیں ملتا۔ ایک تو یہ بڑی واضح ڈیفینیشن ہے ربا کی جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، اور یہی وہ ربا ہے، یہ وہی سود ہے جو جاہلیت کے زمانے میں ہوتا تھا۔ ایک ربا کی ایک اور صورت ہے جس کو کہا جاتا ہے ربا الحدیث، اور اس کو ربا الفضل بھی کہا جاتا ہے۔ ربا کی وہ صورت ہے جس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی مبارک حدیث میں بیان فرمایا، اور 6 چیزیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ سونا، چاندی، گندم، نمک، کھجور، ان کو جب آپس میں تبادلہ کیا جا رہا ہو تو حضور نے فرمایا مثلاً بمثل یدن بیدن والفضل ربا، کہ ان میں 2 کنڈیشنز ہیں۔ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ دونوں طرف کی جو کوانٹیٹی ہے وہ ایکول ہونی چاہیے، برابر ہونی چاہیے۔ اگر ایک طرف 10 کلو گندم ہے تو دوسری طرف بھی 10 کلو گندم ہو، پہلی کنڈیشن۔ دوسرا آپ نے فرمایا یدن بیدن، ہینڈ ٹو ہینڈ، ہاتھ در ہاتھ ہو، کہ اگر میں آپ کو ابھی 10 کلو گندم دے رہا ہوں تو ریٹرن میں آپ بھی مجھے 10 کلو گندم اسی وقت ہیں۔ ان کنڈیشنز کے ساتھ آپ نے فرمایا اگر ان 6 چیزوں کو ایکسچینج کیا جائے تو یہ تو ٹھیک ہے۔ والفضل ربا، اور اگر تم اس پر اضافہ کر دیتے ہو کہ 10 کلو گندم لے کے اس کو 11 کلو گندم دے رہے ہو، یا 10 کلو کھجور لے کے اس کو 11 کلو کھجور دے رہے ہو، حضور نے فرمایا کہ یہ ربا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم اجناس تبدیل کر دیتے ہو، کموڈیٹی چینج کر دیتے ہو، کہ اگر ایک طرف گندم ہے دوسری طرف جو ہے، یا ایک طرف کھجور ہے دوسری طرف نمک ہے، ایک طرف گولڈ ہے دوسری طرف سلور ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، پھر تمہاری مرضی جیسے چاہو بیچو۔ یعنی پھر اگر تم کم زیادہ بھی کرو، مثال کے طور پر 1 تولہ سونا اگر کوئی دے رہا ہے اور اس کے بدلے میں وہ 100 تولہ چاندی لے رہا ہے تو اس کے لیے حلال ہے، بالکل جائز ہے، بے کی ایک صورت ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کو الاؤ کر دیا۔ اب اس کے اندر ایک بڑی اہم بات اسی سود کی ڈیفینیشن سے ریلیٹڈ بڑی اہم وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ 6 چیزیں تو حدیث میں مینشن ہیں، لیکن اس حدیث کا مقصد کیا ہے، اور ان 6 چیزوں میں ایسی کیا کامن چیز ہے جس کی وجہ سے ان 6 چیزوں کو اسپیسیفکلی حضور نے بیان فرمایا، اور بیان فرمانے کے بعد کہا کہ یہ اموال ربویہ ہیں، یا یہ وہ اموال ہیں جن میں ربا کا قانون یا حکم لاگو ہوتا ہے۔ اس پر جب فقہاء اور مجتہدین نے ریسرچ کی، اسٹڈی کیا، مطالعہ کیا،
تو اپنے اجتہاد کی روشنی میں مختلف فقہاء نے اس کی مختلف علتیں اور ریزنز بیان کی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کو مطالعہ کیا, اس کی جو اسٹڈی کی قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنے کے بعد, انہوں نے اس کی 2 علتیں بتائی ہیں کہ یہ 2 علتیں جہاں جس کموڈٹی کے اندر جس چیز میں پائی جائیں گی اس کے اندر یہی کنڈیشنز لاگو ہوں گی کہ مثلاً بھی مثلاً, ایک تو ایکویلٹی ہو دونوں سائڈ سے اور دوسرا ہینڈ ٹو ہینڈ ہو. ان میں سے پہلی چیز ہے کہ وہ چیز یا تو وزن کے ذریعے بیچی جاتی ہے, ویٹ, اور یا والیوم. والیوم کا مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں پیمانے ہوتے تھے, سا ہوتا تھا اور مختلف پیمانے ہوتے تھے کہ برتن بھر کر, جیسے ہمارے ہاں پیٹرول دودھ بیچا جاتا ہے, پیٹرول بیچا جاتا ہے, تو ظاہر اس کو وزن نہیں کیا جا رہا ہوتا, ایک پیمانہ ہوتا ہے جس کے تحت اس کو بیچا جا رہا ہوتا ہے. کہ یا تو وہ چیز ایسی ہو جو ویٹ کر کے بیچی جاتی ہو, یا وہ چیز ایسی ہو جو اس طرح والیوم کے تھرو یا اس کو ماپ کر بیچا جاتا ہو. اور دوسری کنڈیشن اس میں یہ ہے کہ اسی جنس کے ساتھ تبادلہ ہو رہا ہو. مثال کے طور پر ایک طرف چینی ہے اور دوسری طرف بھی چینی ہے. اب چینی ایک تو جنس ان کی ایک ہے, دوسری کنڈیشن یہاں ایگزسٹ کر رہی ہے. پہلی کنڈیشن یہ تھی کہ ویٹ کر کے بیچی جا رہی, یہاں جو چینی ہے وہ بھی ویٹ کر کے بیچی جاتی ہے, چینی ہے تو وہ بھی ویٹ کر کے بیچی جاتی ہے. ایسی ہر کموڈٹی کے اندر, ایسے ہر ایسٹس اور گڈس کے اندر ربا کا یہ حکم لاگو ہوگا. اس لیے کہ ان 6 چیزوں کا اگر مطالعہ کیا جائے, ان 6 چیزوں میں جو کامن چیز ہمیں ملتی ہے وہ یہی ہے کہ ان 6 چیزوں میں سے ہر چیز یا تو وزن کر کے بیچی جاتی تھی حضور کے زمانے میں, اور یا وہ چیز ایسی تھی جو پیمانوں کے ذریعے اور سا کے ذریعے اور مختلف پیمانوں کے ذریعے بیچی جاتی تھی. تو اس حدیث کو اگر دیکھا جائے تو اس سے ہمیں ربا کی یہ دوسری صورت, سود کی یہ دوسری صورت بھی معلوم ہو جاتی ہے, جو بعض اوقات ہمارے بہت سے کانٹریکٹس کے اندر آ رہی ہوتی ہے, لیکن لا علمی کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں ہوتا. اسی لیے فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ کسی بھی کانٹریکٹ کا یا کوئی بھی سیل اینڈ پرچیز کا یا کوئی بھی کانٹریکٹ ہو رہا ہے, اس کی ویلیڈیشن کے لیے جو پہلی کنڈیشن ہے وہ یہی ہے کہ وہ کانٹریکٹ ربا فری ہو. ربا فری ہونے کے 2 مطلب ہیں, ایک تو اس میں ربا القرآن, وہ جاہلیت والا ربا کا کانسیپٹ بھی موجود نہ ہو, اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کانٹریکٹ کے اندر کوئی ایسا ایلیمنٹ بھی نہ آ رہا ہو جس کی وجہ سے وہ حدیث میں ربا کی جو صورت ذکر کی گئی ہے وہ اس کے اندر داخل ہو جائے. ان 2 چیزوں سے بچ کر اگر کوئی کانٹریکٹ کیا جا رہا ہوگا, ربا فری ہو, غرر فری ہو, تو پھر ایسا کانٹریکٹ اور ایسی تجارت اور ایسی بیع اور ایسی خرید و فروخت بھی جائز ہوگی. یہ مختصر تعریف ہے ربا کی. ٹھیک ہے. اگر یہ کہا جائے کہ اس کو اگر جنس ایک ہی ہے تو بڑھوتری, زیادتی جب بھی ہوگی وہ سود کے زمرے میں آئے گی. ٹھیک ہے جی بالکل. خواہ وہ کیش ہو, کہ ایک جیسا آپ نے بالکل وضاحت کر دی کہ 10 لاکھ روپے کسی کو دے دیے اور واپسی میں اس سے 10,50,000 میں واپس لوں گا آپ سے, تو یہ سود کے زمرے میں آئے گا. ٹھیک ہے, اور یہ قیامت تک کے لیے یہ حکم نافذ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب ذرا ہم آگے چلتے ہیں اس بات کو. یہ تو پوری آپ نے سود کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بیان کر دی کہ سود کی تعریف کیا ہے جو ہمارا دین ہمیں تعلیم کر رہا ہے. آج جدید جو علوم ہیں ان سے بھی آپ الحمدللہ بہت واقف ہیں. آج یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو سود کے آداب تھے, انداز تھے, جو روایت میں آتے ہیں, ملتے ہیں, جس جانب آپ نے اشارہ فرمایا, یہ تو ماضی کی بات ہو گئی. آج نہ انسانیت کا استحصال ہو رہا ہے, نہ کوئی کسی پہ ظلم ہو رہا ہے. ایک آدمی اگر کسی بینک سے لیتا ہے کوئی, یا کسی شخص سے لیتا ہے کوئی 1 کروڑ روپے اور اس کو بزنس میں لگاتا ہے, اور اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ 1 کروڑ روپے آپ نے مجھے دے دیے, میں آپ کو 10 سال میں 2 کروڑ دے دوں گا, لیکن اس 1 کروڑ سے میں پیسے بناؤں گا مزید اور قسطیں آپ کو دیتا رہوں گا. تو یہ شکل بھی دین کے لیے ناقابل قبول ہے؟ جی یہ بڑا اچھا سوال کیا انیق صاحب آپ نے, اور یہ واقعتاً ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو یہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ناسمجھی میں, ان کو علم نہیں ہوتا, یا وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید کوئی ڈیفرنس نہیں ہے یا وہ زمانے کی بات تھی. تو اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اسی آیت کے اندر اس کا جواب دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اسی آیت میں کہ وہ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا. آگے اللہ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بھائی میں نے سود کو حرام قرار دے دیا ہے. سب سے پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ جب اللہ نے ایک چیز کو حرام قرار دے دیا تو کسی انسان کے لیے یہ گنجائش باقی نہیں رہتی کہ وہ اللہ کے کسی حکم کو چیلنج کرے کہ بھائی اللہ نے جو حکم دیا وہ ایک خاص زمانے کے لیے تھا, یا تو
دیکھیں اجتہاد کی جب بات کی جاتی ہے تو اجتہاد کے بارے میں مین اصول یہی بتایا جاتا ہے کہ، اور قرآن کریم کی اس آیت سے وہ اصول نکلتا ہے کہ ایسی کسی جگہ پر اجتہاد نہیں ہو سکتا جو قرآن حدیث میں ایکسپریسلی مینشن ہے جو چیز. اگر کوئی چیز وضاحت کے ساتھ مینشن نہیں ہے تو پھر آپ کو اور زمانے کی ضرورت ہے، آپ کو سوچنے سمجھنے کا موقع ملتا ہے تو اس میں اجتہاد ہوتا ہے. لیکن قرآن کریم میں اگر ایک چیز مینشن ہے، قرآن کریم میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا من احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، کہ اللہ سے بہتر فیصلہ کون کر سکتا ہے. اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے تو کیا اللہ سے بہتر بھی کوئی فیصلہ کرنے والا ہے. قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، تم اللہ سے نہیں پوچھ سکتے کہ یا اللہ آپ نے کیوں حرام کیا. اور قرآن کریم کے یہاں تخاطب کا انداز بھی یہی ہے کہ تم تو گویا اللہ سے پوچھنا چاہتے ہو. تو ایک بات یہ جو کی جاتی ہے کہ اس زمانے میں ربا کی حرمت کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ غریب کا استحصال کیا جاتا تھا اور اس کے پاس کھانے پینے کو یا کوئی مجبوری ہوتی تھی تو امیر کہتا تھا بھائی مجھ سے پیسے لے لو، مجھے سود ریٹرن کر دو. یہ اس کی حکمت تو ہو سکتی ہے لیکن یہ اس کی علت نہیں ہو سکتی. دیکھیں شریعت کے کسی بھی حکم کا مدار حکمت پر نہیں ہوتا، علت پر ہوتا ہے. ہمارے ہاں کوئی بھی قانون اگر بنتا ہے، اگر کوئی ٹریفک کا قانون بنتا ہے یا کوئی ٹیکس کا قانون بنتا ہے، کوئی بھی قانون اگر بنتا ہے اور ایک آدمی سمجھتا ہے کہ اس میں یہ حکمت ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی رانگ وے پہ جا رہا ہے، رانگ روڈ پہ جا رہا ہے اور روڈ بالکل خالی ہے یا سگنل ریڈ ہوا ہوا ہے، وہ پھر بھی کراس کر کے چلا جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی اس میں تو حکمت یہی تھی کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو اور لوگ آپس میں ٹکرائیں نہیں، تصادم نہ ہو، تو بس وہ تو یہاں حکمت وہ پوری ہو رہی ہے، کوئی ٹریفک ہے نہیں، رش ہے نہیں، اس لیے میں یہاں سے نکل رہا ہوں. تو اگر وہاں کوئی ٹریفک سارجنٹ کھڑا ہوگا وہ اس کو چالان کرے گا اور he has right to do this، اس کو یہ حق ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی اس میں جو حکمت تھی وہ تو یہاں مفقود ہے، لہٰذا جب حکمت نہیں ہے تو میں یہ کر سکتا ہوں. تو جب حکومت کے قوانین کے اندر مدار علت پر ہوتا ہے، حکمت پر نہیں ہوتا، اسی طرح قرآن کریم کے اندر اور احادیث نبویہ کے اندر بھی جو احکام ہمیں دیے گئے ہیں اس کے اندر ہم اگر علت تلاش کریں اور اس علت کی بنیاد پر ہم یہ بات کریں کہ اس کا یہ حکم اس زمانے کے لیے ہے یا ان شرائط کے ساتھ ہے، ان شرائط کے ساتھ نہیں، تب تو ٹھیک ہے. یہ جو ساری باتیں کی جاتی ہیں یہ ساری باتیں حکم ہیں، حکمتوں سے تعلق رکھتی ہیں، علتوں سے تعلق نہیں رکھتی. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ آج بھی سودی سسٹم جس طریقے سے معاشرے کا استحصال کر رہا ہوتا ہے، آج بھی ایک سودی سسٹم جس طریقے سے غریب کا استحصال کر رہا ہوتا ہے، وہ تو دنیا نے دیکھا ہے، اس پہ ریسرچ ہوئی ہے، پی ایچ ڈی. اس پر ہم تفصیلی بات کروائیں گے کہ وہ جو استحصال کس انداز سے ہوتا ہے اور انسان کی نفسیات کیسے بدل جاتی ہے ایک سودی معاشرے میں. اچھا ایک بات اور آپ واضح کر دیجئے، اس میں قرآن کریم کے حوالے سے جو آیات آ رہی ہیں، آپ نے بیان فرمائی کہ سود لینا حرام ہے، تو بالکل اسی طرح سود دینا بھی حرام ہے. بالکل. دیکھیں قرآن کریم کی جو آیت ہے الذین یأکلون الربا، قرآن کریم میں جو لفظ ہے نا وہ عقل کا مطلب ہوتا ہے کھانا. اب ہمارے ہاں ایسا بھی ہوا کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو یہ کہتے تھے کہ سود صرف کھانا حرام ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر سود کا آپ لباس بنا رہے ہیں، سود سے آپ بنگلہ بنا رہے ہیں، سود کی آپ گاڑی خرید رہے ہیں، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے قرآن کریم میں آتا ہے الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. اب کوئی یہ کہے کہ بھائی میں یتیم کا مال کھا نہیں رہا، میں یتیم کے مال سے بنگلہ بنا رہا ہوں، تو یہ تو اس کے الاؤ نہیں ہو جائے گا. یا وہ یہ کہتا ہے کہ میں یتیم کے مال سے گاڑی خرید رہا ہوں. تو مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ یہاں پر الذین یأکلون سے مراد ہے الذین یأخذون، جو سودی معاملات کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں یا کسی بھی طرح سود کے معاملات سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اب کسی بھی طرح سود کے معاملات سے فائدہ اٹھانا، اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی اگر سود کھا رہا ہے یا سود سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو یہ تو اس وقت تک ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتا، یہ اس وقت تک موجود ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس کو کوئی سود دے نا. یعنی یہ پورا پروسیس کمپلیٹ ہوگا تب جا کے اس چیز کا تحقق اور وجود ہوگا کہ بھئی ایک آدمی سود کھا رہا ہے. تو اگر وہ سود دیتا ہی نہیں، تو یہ سود کھاتا کیسے؟ تو اس لیے قرآن کریم کی اس آیت سے بہت واضح، یعنی یہ کامن سینس کی بات ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. اسی بات کو ذرا سا آگے، یہ تو قرآن کریم کی مختلف آیات جس جانب آپ نے توجہ دلائی ہماری اور بیان فرمایا، یہ تو قرآن کریم کے آیات ہیں، کلام الہی ہے، لیکن اس تعلق سے، سود کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات، جس سے بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے، بالکل واضح ہو جاتی ہے
تو چند احادیث اس تعلق سے کہ سود لینے والا، سود دینے والا، سود لکھنے والا، بک کیپنگ کرنے والا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور کم سے کم گناہ کیا ہے یہ بھی آپ ارشاد فرما دیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں معراج پر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ بہت بڑے بڑے پیٹوں والے لوگ تھے اور وہ اٹھنے کی کوشش کرتے تھے لیکن پھر گر جاتے تھے۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے بتایا کہ یہ سود خور ہیں۔ اللہ اکبر، ارشاد۔ بے شک احادیث کے اندر حضور علیہ السلام نے جس طریقے سے اس کی شناعت اور قباحت اور برائی کو بیان کیا ہے سود کی، تو اگر ایک مسلمان اس کو پڑھ لے تو حقیقت یہ کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ اگر تھوڑی سی بھی عقل، شعور، خوف خدا، خوف آخرت انسان رکھتا ہو تو وہ 1000 مرتبہ سوچتا ہے کوئی بھی سودی معاملہ کرنے سے پہلے کہ حضور علیہ السلام رحمت للعالمین، ان جیسی شخصیت نے اتنی شدید وعیدیں بیان فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے، جیسے آپ نے یہ حدیث ذکر کی، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، آپ نے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، اس کو لکھنے والے پر اور اس معاملے میں گواہ بننے والے پر لعنت فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ کے رسول رحمت للعالمین جس پر لعنت کر دیں تو اس کے لیے اس سے بڑی یعنی خطرناک بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ شخصیت، وہ ذات جو جن و انس کے لیے، اس ساری کائنات کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سراپا رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے، اس شخصیت کی طرف سے سود کھانے والے پر لعنت ہو رہی ہے۔ لعنت ہو رہی ہے، یعنی اس رحمت سے محرومی ہو رہی ہے، رحمت سے محرومی ہو رہی ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو رہا ہے۔ اور پھر جیسے معراج کا واقعہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے پیٹ ایسے تھے جیسے بڑے بڑے گھر، اور اس کے اندر سانپ چل رہے تھے۔ تو میں نے ان سے جو پوچھا کہ وہ اٹھتے گرتے، قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، تو قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں بعض مفسرین نے اسی حدیث کو کوٹ کیا ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے جس طریقے سے ان کو دیکھا تھا کہ جیسی بے چینی ان کے جسم میں تھی، اور اتنا خطرناک عذاب اگر کسی کو ہو رہا ہو تو وہ کیسے سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے، یا وہ کیسے ریلیکس انداز سے کھڑا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سود کے 70 سے زیادہ مختلف قسم کے گناہ ہیں، یعنی سود کی وجہ سے انسان 70 سے زیادہ برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ اس کا ادنا ترین گناہ یہ ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کا مرتکب ہو۔ یہ اتنا خطرناک گناہ ہے۔ اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو حضور علیہ السلام کو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو آخر اگر اللہ نے کوئی چیز حرام کی ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ حرام ہے، تو ہمارے فائدے کے لیے بتایا ہے، اس انسانیت کے، اس معاشرے کو، اس سوسائٹی کو ایک اچھی سوسائٹی بنانے کے لیے کہ ہر آدمی کو اس کا حق اس معاشرے کے اندر ملے، انہی مقاصد کے لیے بتایا۔ تو اگر یہ احادیث بھی سامنے ہو تو پھر اس سے وہ بات بھی کلیئر ہو جاتی ہے کہ سود لینے والا اور دینے والا دونوں کے لیے ممانعت ہے اور دونوں حرام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور احادیث کیا کرتی ہیں کہ قرآن کریم کی آیات کو بالکل واضح کر دیتی ہیں، سمجھ میں آ جاتی ہے آدمی کے بعد، کیونکہ قرآن اور صاحب قرآن ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، سوسائٹی کیسے بنتی ہے؟ وہ سوسائٹی جو سود کھاتی ہے اور وہ سوسائٹی جو سود نہیں کھاتی، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جس سوسائٹی میں انسان کا استحصال ہوتا ہے اور جس سوسائٹی میں یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ پر جو سوسائٹی چلتی ہے، اس میں جو اخوت کا رشتہ ہوتا ہے، ایک دوسرے سے جو ہمدردی ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے وہ ہم آپ سے ابھی پوچھیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے آیت مکمل ہو جائے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سود اور تجارت یہ ایک ہی چیز ہے، حالانکہ اللہ نے سود کو حرام، تجارت کو حلال قرار دے دیا ہے۔ اب یہ کہ سود اور تجارت دونوں میں جو بڑا فرق ہے، یعنی تجارت سے بھی ہم پیسے کماتے ہیں، مال آتا ہے ہمارے پاس، اور سود سے ہی مال آتا ہے ہمارے پاس، تو ذرا اس کو بڑے آسان الفاظ میں سمجھا دیجئے کہ دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے۔ جی، قرآن کریم کی اس آیت میں ان کا ایک اعتراض یہی تھا، انما البیع مثل الربا، کہ ایک ہی چیز ہے، 100 روپے دے کے آپ 50 روپے سود لے لیں، یا 100 روپے کی چیز بیچ کے 50 روپے کما لیں، نتیجہ تو رزلٹ تو ایک ہی ہے۔ جی ہاں۔
اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو بنیادی غلطی تھی، پہلی بات جو مفسرین نے یہاں نقل کی ہے اور بڑی عجیب بات ہے وہ قرآن نے جو یہ کہا نا کہ ایسے لوگوں پر شیطان حاوی ہو جاتا ہے، اور بعض نے لکھا ہے کہ بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ لا یقومون، اس یہ جو آیت کا حصہ ہے اس کا تعلق دنیا کے ساتھ بھی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں ان کو کہنا چاہیے تھا الربا مثل البیع، کہ سود کاروبار کی طرح ہے، لیکن جب انسان اللہ کے حکم سے بغاوت کرتا ہے تو پھر اس کی عقل بھی جواب دے دیتی ہے۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ کہتے کہ سود بھی تو کاروبار کی طرح ہے تو جائز ہونا چاہیے، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ کاروبار بھی تو سود کی طرح ہے۔ ایک تو اللہ کے احکام سے بغاوت کا انسان پر نفسیاتی اثر یہ ہوتا ہے، اور یہ وہی تخبط الشیطان ہے کہ انسان کو پھر اگر وہ دلیل بھی پیش کر رہا ہوتا ہے تو دلیل بھی صحیح طریقے سے پیش نہیں کر پا رہا ہوتا۔ دوسری بات جو بیسک فرق ہے، قرآن نے تو یہ کہہ دیا، پہلا بنیادی فرق تو یہی ہے کہ اللہ نے کہہ دیا حلال، اللہ نے کہہ دیا حرام، یہ تو آخری بات ہو گئی۔ اب اگر اس کے ہم اس میں حکمتیں کیا ہیں، پھر جب اس پہ ریسرچ ہوئی، تحقیق ہوئی، تو اگر دیکھیں سود کے ذریعے معاشرے کا استحصال ہوتا ہے، کاروبار کے ذریعے معاشرے میں پیسہ سرکولیٹ کرتا ہے۔ قرآن کا ایک تصور ہے کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، اسلام کا جو معاشی سسٹم ہے وہ اس پر بیس کرتا ہے کہ پیسہ امیر لوگوں کے ہاتھ میں محصور اور محدود ہو کر نہ رہے، بلکہ اس کی سرکولیشن امیر سے غریب اور غریب سے امیر تک ہونی چاہیے۔ اور اس کا تصور اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے کہ اگر اسی آیت سے پہلے کی آیت اور اس آیت کے بعد والی آیت کو دیکھ لیا جائے۔ اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، صدقے کا ذکر ہے کہ جو اللہ کی راہ میں دن اور رات اور سب کے سامنے اور چھپ کر خرچ کرتے ہیں۔ اور اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ ربا کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اور زیادہ یہ واضح ہو جاتا ہے سورہ روم کی آیت نمبر 37 میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، کہ جو تم سود پہ دیتے ہو وہ نہیں بڑھتا اللہ کی نظر میں، جو تم زکوٰۃ اور صدقہ دیتے ہو اللہ کی نظر میں وہ بڑھ رہا ہوتا ہے۔ ان ساری آیات کو اگر سامنے رکھا جائے کہ سود کی آیت کو پہلے بھی صدقے کی آیت، سود کی آیت سے بعد بھی صدقے کی آیت، اس سے بھی یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے، دیکھیں کوئی بھی اکنامک سسٹم اگر دنیا میں کام کرتا ہے نا تو ان کا تصور یہ ہوتا ہے کہ ڈسٹریبیوشن آف انکم فیکٹرز آف پروڈکشن میں ہونی چاہیے، کہ جو بھی عوامل ہیں پیداوار کے ان میں آپ تقسیم کر دیں۔ اسلامک اکنامک سسٹم کا یہ تصور ہی نہیں ہے۔ آپ جس آدمی کو زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، جس آدمی کو آپ صدقہ دے رہے ہوتے ہیں، اس کا آپ کے بزنس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس نے آپ کے بزنس میں کوئی رول پلے نہیں کیا، وہ نہ مزدور ہے آپ کے ساتھ، نہ وہ آپ کے ساتھ ہیلپر ہے، نہ وہ آپ کی کمپنی میں کام کرتا ہے، ایک باہر کا آدمی ہے، شاید آپ جانتے بھی نہ ہو، اس کے خاندان سے بھی واقف نہ ہو، ایسے شخص کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ زکوٰۃ دیں۔ اس کا مطلب اسلامک اکنامک سسٹم اس پر بیس کرتا ہے کہ سرکولیشن آف ویلتھ صرف فیکٹرز آف پروڈکشن میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آؤٹ آف فیکٹرز آف پروڈکشن بھی آپ کو سرکولیشن، میراث کا سسٹم بھی اسی پر بیس کرتا ہے۔ لیکن مفتی صاحب یہاں پر ایک بات ہے، جیسے آپ نے بات کی نا یہاں پر کہ یہ سود اور تجارت یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی چیز ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام اور تجارت کو حلال قرار دے دیا، قرآن کریم بیان فرما رہا ہے۔ ایک شخص جس نے 10 کروڑ روپے بینک میں رکھ دیے اور اس سے وہ سود کھا رہا ہے، تجارت نہیں کر رہا، وہ مال کے ذریعے مال بنا رہا ہے، پیسے کے ذریعے پیسہ بنا رہا ہے، بینک سرکولیٹ کر رہا ہے، جو آپ نے سورہ حشر کی آیت تلاوت فرمائی نا کہ کَأَلَّا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تو اس کا پیسہ کنسنٹریشن آف ویلتھ میں نہیں گیا، سرکولیشن آف ویلتھ میں چلا گیا، لیکن اس عمل سے بھی اس کا پیسہ حلال نہیں ہو جاتا، کیونکہ کیا بڑا فرق یہ نہیں کہ جب کوئی تاجر کاروبار کرتا ہے تو پہلے وہ انسان کی ضرورت کو دیکھتا ہے کہ اس مارکیٹ میں جو کہ فری مارکیٹ ہے میں رسک لے رہا ہوں، انسانوں کی خدمت کروں گا، پیسے پروفٹ لینا ہے، مارجن آف پروفٹ کیا ہوگا وہ الگ ایشو ہے، لیکن یہ کہ میں نے اپنا پیسہ مارکیٹ میں لگایا، چیز آئی میرے پاس، میں نے خریدی وہ چیز، مارکیٹ میں بک گئی اور یہ ون ٹائم ہوگا، میں نے ایک چیز بیچ دی، ختم ہو گئی بات۔ یہ جو سود خور ہے اس پیسے پہ پیسہ بنائے جا رہا ہے،
اس تاجر کی محنت لگتی ہے، اس تاجر کا نفع و نقصان دونوں لگا رہتا ہے. وہاں تو مجھے منافع ہی منافع ہے، مہینے کے آخر میں ایک پیسہ، ایک رقم جو مخصوص رقم ہے میرے اکاؤنٹ میں منتقل ہو رہی ہے، جسے حرام قرار دے رہا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو دونوں کی نفسیات میں فرق ہو گیا نا. تجارت اس لیے حلال اور سود اس لیے حرام. سوسائٹی کو بنانا ہے نا. پھر ایک اور بات مفتی صاحب یہ کہ جس جانب آپ نے بھی اشارہ فرمایا، انسان کا انسان سے تعلق ہوتا ہے. سود خور آدمی اپنے اندر حسد، کینہ اور بغض رکھتا ہے اور مال سے مال بناتا ہے. وہ شیطان چھو کر پاگل کر دیتا ہے، اس لیے کہ بس آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے کہ یہ مال میرا کیسے بڑھے گا اور کیسے. اور ایک متقی شخص ہوتا ہے جس کا اللہ سے ایک تعلق ہوتا ہے، وہ کہتا ہے انسان پہ خرچ کیا جائے. انفاق کی جو آیات آپ نے بیان فرمائیں کہ یہاں بھی اول بھی انفاق، آخر میں بھی انفاق. پیسہ خرچ کرو، صدقات دیا کرو. یہ مال کی جگہ ہاتھ ہے، دل نہیں ہے. سود خور پیسے کو دل میں جگہ دیتا ہے. تو یہ بالکل ایک نفسیات جو ایک ہوتے ہیں تانے بانے سوسائٹی کے، وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. ایسے ہی نا مفتی صاحب؟ بے شک ایسا ہی ہے. اور اگر اس کو دیکھا جائے کہ جیسے آپ نے دونوں باتیں کی، دونوں بڑی اہم ہیں. ایک تو سرکولیشن آف ویلتھ کی جیسے بات کی گئی، دوسرا یہ کہ نفسیات بہت تبدیل ہو جاتی ہیں. جی. اور اگر خرید و فروخت کی بات کی جائے تو اس میں ایک عنصر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں کوئی ایسٹس، کوئی گوڈز، کوئی کموڈٹی انوالو کرتے ہیں. اگر آپ اس کی ڈیفینیشن کی طرف آئیں کہ بھئی بے کہتے کس کو ہیں، اور قرآن کریم میں جو آتا ہے احل اللہ البیع، بیع کا مطلب کیا ہے؟ تو بنیادی مطلب ہی اس کا یہ ہوتا ہے کہ ربا اور سود کے اندر کہیں پہ کوئی کموڈٹی، کوئی ایسٹ، کوئی گڈز انوالو نہیں ہوتے، کوئی چیز نہیں ہوتی بیچ میں جس کو آپ بیچ یا خرید رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ نے کہا پیسے پہ پیسہ بنا رہا ہوتا ہے، اور تجارت کے اندر کوئی نہ کوئی چیز انوالو ہو رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایسٹ بیسڈ ایک بزنس ہوتا ہے. اور اس کا نتیجہ، سود کا نتیجہ یا امپیکٹ معاشرے پر ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ان امپلائمنٹ بڑھتی ہے، اس کی وجہ سے بے روزگاری بڑھتی ہے. اور کاروبار کا نتیجہ معاشرے پر یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو روزگار ملتا ہے. سود کا نتیجہ معاشرے پر یہ ہوتا ہے، رزلٹ اور امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ سود کی وجہ سے مہنگائی، انفلیشن بڑھتی ہے. اور کاروبار کا امپیکٹ معاشرے پر یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ مہنگائی کم ہوتی ہے، وہ کنٹرول ہوتی ہے. اور پھر جب سودی معاشرے کے اندر انفلیشن اور ظاہر ہے کہ مہنگائی بڑھتی ہے تو پھر اس کی وجہ سے ریٹ آف انٹرسٹ بڑھتا رہتا ہے. جیسے جیسے ریٹ آف انٹرسٹ بڑھتا رہے گا سارا معاشرہ اس کے اندر جکڑتا چلا جائے گا. اور سود کے معاملے میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جب سود ہم دے بھی رہے ہوتے ہیں اور اس سرکولیشن آف ویلتھ ہو بھی رہی ہوتی ہے تو وہ امنگ دا ریچ اینڈ ریچسٹ ہو رہی ہوتی ہے. غریب تک وہ سرکولیٹ اس لیے نہیں ہوتا کہ مثال کے طور پر دیکھیں کمپنی ہے، اس کو 50 لاکھ کی مشینری چاہیے، وہ جاتی ہے کسی بھی بینک کے پاس کہ بھائی مجھے 50 لاکھ روپے دے دیں، میں نے مشینری خریدنی ہے. تو بینک کہتا ہے ٹھیک ہے. اب بینک کے پاس جو پیسے پڑے ہیں وہ بینک کے اپنے تو نہیں ہیں، وہ تو عوام کے پیسے ہیں. کسی کے 50,000 ہیں، کسی کے لاکھ ہیں، کسی کے 2 لاکھ ہیں، کسی کے 10 لاکھ ہیں. بینک نے سب سے جمع کر کے وہ 50 لاکھ روپے دے دیے کمپنی آنر کو. اس نے 50 لاکھ کی مشینری خریدی اور 10 لاکھ فار ایگزامپل اس نے بینک کو سود پے کر دیے، 60 لاکھ کی اس کو پڑ گئی. اب اس نے 10 لاکھ روپے بینک کو سود دیا. اب ظاہر ہے یہ 10 لاکھ کے 10 لاکھ بینک عوام میں دوبارہ ڈسٹریبیوٹ تو نہیں کر دیتا، اس میں سے اکثر حصہ بینک اپنے پاس رکھتا ہے، اور جن کے یہ 50 لاکھ روپے تھے جس سے یہ پورا سرکولیشن چلا ہے ان کو اس نے مثال کے طور پہ 10 لاکھ میں سے 3 لاکھ 4 لاکھ روپے دے دیے، 6 لاکھ بینک کے پاس رہ گئے. اب دیکھیں یہ جو کمپنی مالک ہے جس نے یہ مشینری خریدی تھی، اب جب یہ اپنی پروڈکٹ بنائے گا، پروڈکٹ بنانے کے بعد ہی اپنی کوسٹ میں اس 10 لاکھ کو بھی انکلوڈ کرے گا جو 10 لاکھ اس نے بینک کو دیے. اس کا مطلب وہ جو 3 لاکھ روپے بھی بینک کے تھرو عوام کو ملے تھے وہ اس کمپنی آنر نے پروڈکٹ کی قیمت بڑھا کر واپس ان سے لے لیے. یعنی شرک میں اضافہ ہو رہا ہے، اضافے میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. جی ہاں. بے شک اس کے اندر یہی بڑی خرابی ہوتی ہے کہ وہ غریب آدمی کو شاید وقتی طور پہ یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے تو پروفٹ مل رہا ہے، مجھے فائدہ ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ سارے سرمایہ دار مل کے اس کو پیس رہے ہوتے ہیں اور اس کو احساس نہیں ہو رہا ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب یہ ایک اس کو کیا کہا جائے، ایک جال ہے، یہ ایک عفریت ہے جو پنجے اپنے ہیں نا وہ جکڑ لیتا ہے پنجوں سے اپنے سوسائٹی کو، نفسیات سے لے کر فرد سے لے کر معاشرہ، ریاست، وہ سب اس عفریت کے چنگل میں آ جاتے ہیں.
ارشاد اور آپ جی، اور اس حوالے سے ایک بات ناظرین کے لیے میں عرض کروں، شاید ان کے لیے حیرت کا باعث ہو کہ ہم دیکھیں، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا پیارا دین دیا ہے. ہم بسا اوقات سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی اسلام کا حکم ہے اور اسلام شاید ہمیں بہت باؤنڈ کرنا چاہ رہا ہے یا بہت سختیاں. یہ سن کر شاید ناظرین کو حیرت ہو کہ بھائی یہودیوں کے نزدیک بھی سود حرام ہے، اور اسرائیل کے اندر بھی ان کا یہ مذہبی حصہ ہے، ان کے مذہب کا حصہ ہے کہ بھائی جس کو وہ جنٹائل کہتے ہیں کہ غیر یہودی سے تو آپ سود لے سکتے ہیں، لیکن کوئی یہودی دوسرے یہودی کے ساتھ سود کا معاملہ نہیں کر سکتا. اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے ساری دنیا کے اندر اس جال کو بچھایا ہے، لیکن اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھا ہے. آخر کوئی ریزن ہوگی، کوئی وجہ ہوگی. تو اگر اس پہلو سے بھی اس پر غور کیا جائے، قرآنی آیات، حکمتیں، ساری چیزوں کو، نفسیات کو دیکھنے کے باوجود پھر یہ دیکھا جائے کہ آخر وہ اگر اتنی ترقی بھی کر رہے ہیں، ان کے پاس اتنی پاور سب کچھ ہے، اور اس کے باوجود وہ اس چیز سے بچ رہے ہیں، تو آخر ان کے ذہن میں بھی ایسی کوئی چیز ہوگی جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے معاشی نظام کو سود پر کھڑا کریں گے تو اس کی ہمیں نقصانات کیا ہوں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو بات آپ نے فرمائی بنی اسرائیل کے حوالے سے، یہود کے حوالے سے، مسلمان غیر مسلم سے کوئی سودی کاروبار کر سکتا ہے؟ نہیں، مسلمان غیر مسلم کے ساتھ بھی سودی کاروبار نہیں کر سکتا. ایون کہ اگر وہ کسی غیر مسلم کنٹری میں ہے تو وہاں بھی نہیں کر سکتا. مسلمان کے لیے بہرحال کسی بھی صورت میں یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی غیر مسلم کے ساتھ سودی معاملات کی لین دین یا کوئی بھی ایسا معاملہ کرے. یعنی بالکل زیرو، بالکل زیرو ٹالرنس، بالکل زیرو. کوئی، آپ نے کہا زیرو ٹالرنس. جی اچھا، ایسا ہی ہے، ایسے ہی ہوگا بالکل، خواہ وہ دارالکفر ہو یا وہ دارالحرب ہو. بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا. سبحان اللہ. اچھا، اب مفتی صاحب یہ بات فرمائی ہے کہ اچھا، سوالات سے پہلے میں پھر وہ یہ آیت مکمل کر لیتا ہوں پہلے، اس کے بعد سوالات ہیں. یعنی اب سلوشن کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہوگا آپ سے کہ اس کا حل، اب یہ سودی کاروبار وغیرہ ہر معاملے میں، زندگی کے ہر گوشے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سود داخل ہو گیا ہے. ہم یہ سودی اسکیمیں ہوتی ہیں، یہ قومی بچت کی اسکیمیں ہیں، اس پر بھی ہم سود لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یعنی ہماری بیوائیں ہوتی ہیں، ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں، پینشنرز ہوتے ہیں، وہ اپنے پیسے رکھ دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. بہت سارے کام ہو رہے ہیں. ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن، یہ سرکاری ادارہ، مکان بنانے کے لیے قرض لیتے ہیں تو اس پر بھی سود ادا کرنا پڑتا ہے. تو یہ اندر بہت سی چیزیں آ گئی ہیں. اس کا حل مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ اب ایک عام آدمی کیا کرے. اس سے پہلے یہ کہ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس آیت کے آخر میں کہ دیکھو میں نے تمہیں نصیحت کر دی. اس نصیحت کے آنے کے بعد جس نے جتنا ماضی میں کھایا سود، اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے. اب اللہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، لیکن جیسے میں نے انٹرو میں ایک بات یہ عرض کی تھی کہ اللہ سے حسن ظن رکھیں، اچھی امیدیں رکھیں، طلب مغفرت کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے ہمیں. لیکن اگر اس حکم کے آنے کے بعد بھی اللہ کی نافرمانی ہوگی تو پھر دیکھو تم جہنم میں رہو گے اور ہمیشہ رہو گے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. تو یہ ذرا واضح کر دیجئے یہ بات. جی، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ. قرآن کریم نے اس کو نصیحت قرار دیا. نصیحت. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مجھے تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، یہ تمہارے کوئی نقصان کے لیے نہیں، تمہارے فائدے کے لیے. نصیحت کا لفظ وہیں پر استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جب کوئی درد دل ہوتا ہے، دوسرے کا فائدہ پیش نظر ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے. اور دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ہاں جب نصیحت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بس کوئی نرم سی باتیں ہوں گی تو وہی نصیحت کہلائے گی. اگر آپ سسٹم کو چینج کرنے کی بات کریں گے یا آپ سسٹم کو اسلامائز کرنے کی بات کریں گے یا آپ کہیں گے بھئی معاشی سسٹم کو اسلامائز کر دیں آپ اپنے اس سسٹم کو، تو وہ کہتے ہیں یہ شاید قرآن کا موضوع نہیں ہے یا یہ شاید دین کا موضوع نہیں ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. قرآن نے اس کو موعظت اور نصیحت قرار دے کر یہ بتا دیا کہ اصل نصیحت یہ ہے. سبحان اللہ. اصل نصیحت حلال اور حرام کا فرق ہے. جی سبحان اللہ. اور اگلی آیات میں جو انشاءاللہ پھر بات کروائیں گے ہم آپ سے، کیونکہ آج تو 275 پہ ہم بات کروا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کس انداز میں، یعنی بڑے سے بڑا گناہ بھی آیا قرآن کریم میں، اس کی سزا اتنی سخت نہیں ہے. بے شک ایسے بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ اکبر. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہے. اللہ اکبر. اس پہ بھی ہم آپ سے بات کروائیں گے. تو یہ بالکل جیسے آپ نے بات فرمائی کوئی نرمی کی بات نہیں ہے یہ. اور جیسے آپ نے فرمائی یہ حدیث، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے
سود کھایا، کم سے کم سزا ایسی ہے، کم سے کم گناہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے۔ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اللہ اکبر۔ حل، لاسٹ 2 منٹ، حل۔ قرآن کریم نے اس کا حل بھی پیش کیا۔ اسلام دین فطرت ہے، اور دین فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ اسلام کہیں بھی ایسی پابندی نہیں لگاتا جس میں آپ پریشان ہو جائیں کہ یار پیسے تو کمانے، کیا کروں اب میں، روزی کیسے کماؤں، روزگار کیسے کروں۔ اللہ نے فرمایا احل اللہ البیع، کہ آپ نے کوئی بھی اگر پیسے کمانے کی نیت کر رکھی ہے تو کاروبار کر لیں۔ کاروبار کی بہت سی قسمیں اسلامک اکنامک سسٹم میں، وہ سیل اینڈ پرچیز ہو، مزاربت ہو، مرابحہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مزاربت کا معاملہ کیا تھا۔ آپ کام کرتے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیسہ تھا، اور اسے جو پروفٹ ہوتا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پروفٹ ان کا مل جاتا تھا۔ اسلام میں کاروبار کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ایکچول پروفٹ ہو اس کا کوئی ریشو آپ فکس کر دیں۔ ایکچول پروفٹ آپ اپنی انویسٹمنٹ کا یا اپنے کیپٹل کا کوئی ریشو فکس نہیں کر سکتے۔ اور صرف پراپرٹی نہیں، اگر نقصان بھی ہو، نقصان بھی بیئر کرنا پڑے گا۔ بیسک فرق یہ ہے کہ ربا میں جو سود لینے والا ہوتا ہے اس کو نقصان کوئی نہیں ہو رہا ہوتا۔ کاروبار میں اگر آپ نے مزاربت پہ پیسے دیے اور نقصان ہوا تو وہ نقصان پیسہ دینے والے کا کنسیڈر ہوگا، اس لیے کہ کام کرنے والے کی تو محنت ضائع ہو گئی، اس نے 1 مہینہ 2 مہینہ محنت کی، اس کو کچھ ملا نہیں اور پیسہ اس کا ضائع ہوگا۔ یہ ایک بیلنس ہوگا کہ غریب کا بھی نقصان ہو رہا ہے، امیر کا بھی نقصان ہو رہا ہے۔ اور جو ہم اماؤنٹ اپنی رکھواتے ہیں بینک میں، یہ بینک کو قرض دیتے ہیں، بینک اس کا امانت دار ہے، تو اس امانت کو شراکت میں تبدیل کر دیا جائے، اس کے لیے حکومت وقت کی ذمہ داریاں ہیں۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، ظاہر ہے بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں، لیکن محدود وقت میں بنیادی گفتگو جو کرکس ہے وہ آپ نے بیان فرما دیا۔ اللہ آپ کو اچھا رکھے۔ خواتین و حضرات، ہم بڑے ممنون ہیں مفتی رشید صاحب کے آپ تشریف لائے، اور آج مفتی رشید صاحب پہلی مرتبہ کسی ٹی وی پروگرام میں شریک ہوئے ہیں۔ دارالعلوم کراچی سے فارغ التحصیل ہیں اور پاکستان کی کئی جامعات میں آپ پڑھاتے ہیں۔ ایسے نوجوان علماء کی ہر دور میں ضرورت رہتی ہے۔ وقت مکمل ہوا، کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ امہات المومنین میں وہ کون ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے سلام بھجوایا؟ درست جواب ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ خلافی کو کس چیز کی علامت قرار دیا ہے؟ گناہ کی، کفر کی یا منافقت کی؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجیے۔ ایک چھوٹا سا ایک مرحلہ ہے مفتی صاحب، دینی معلومات کا ابلاغ، فروغ، یہ بنیادی محرک ہے۔ ایم اکرم قاضی۔ کہاں سے؟ شہر کا نام تو نہیں لکھا ہوا۔ اچھا، ایم اکرم قاضی۔ خواتین و حضرات، یہ اکرم قاضی صاحب سے گزارش یہ ہے کہ اپنا مکمل ایڈریس، اور آپ تمام حضرات اور خواتین سے گزارش ہے کہ اپنا مکمل ایڈریس بھی موبائل نمبر کے ساتھ تحریر فرمایا کریں تاکہ آپ کا تحفہ آپ کے گھر پہنچانے میں آسانی ہو ہمیں۔ پروگرام کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دوست کے دشمن کو دوست نہ بناؤ ورنہ دوست بھی دشمن ہو جائے گا۔ دوست کے دشمن کو دوست نہ بناؤ ورنہ دوست بھی دشمن ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔